वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ बच्चों, इससे पहले कि मैं कुछ अर्ज़ करूं और आप समाअत करें, हुसूल बरकत के लिए बारगाह रिसालत माब में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मलजाना माबाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप सब जानते हैं कि पिछले हफ़्ते मैंने आप तमामी हज़रात के सामने कुरान मजीद के मौजू पर एक अहम गुफ्तगू की थी। आज उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मैं पिछले हफ़्ते में जो बातें रह गई थीं उसे इंशाअल्लाह आप तमामी हज़रात के ज़हन तक लाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले कि मैं अपनी बात को शुरू करूँ, एक मरतबा बरकतन और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मद बारिक वसल्लिम अलैका व अला आलिका व असहाबिका अजमाइन। बुज़ुर्गों, दोस्तों, मैंने पिछले हफ़्ते आप तमामी हज़रात के सामने तौरात के ताल्लुक़ से बड़ी तफसील गुफ्तगू की थी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हम मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने यह बताया और सिखाया है कि आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून। ईमान लाओ अल्लाह के तमाम रसूलों पर और जो भी उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतारी हैं किताबें, उन तमाम किताबों पर भी तुम्हें ईमान लाना है। तो मैं जो तौरात की तारीख़ आप लोगों के सामने बता रहा था और आज जो मैं दिगर किताबों की तारीख़ बताऊंगा, तो इसका मतलब हरगिज़ ये न सोचिएगा कि मैं उस किताब की तौहीन कर रहा हूँ, बल्कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो वाकई तौरात है, जो वाकई ज़बूर है, जो वाकई इंजील है, वो सब अल्लाह की आसमानी किताबें हैं और उन सब पर हमारा ईमान है। लेकिन जो कलमी नुस्खे या जो किताबी शक्ल में हमारे पास ये किताबें मौजूद हैं, वो कितनी ऑथेंटिक है, इस बारे में हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। असल किताब ऑथेंटिक है, अल्लाह की है, इस बारे में हम सब का ईमान है। लेकिन जो मार्केट में चल रही है, क्या वाकई वो वही किताब है जो अल्लाह ने उतारी थी या फिर कुछ और है, हम इस बारे में डिटेल आपको बता रहे हैं। तौरात के बारे में मैंने आपको बताया था कि तौरात के कई पार्ट हैं। उसमें मैंने कहा था कि किताब पैदाइश है, किताब खुरूज है, फिर किताब तौरात है, फिर किताब मरदमशुमारी है और फिर किताब तस्निया है। इनको जोड़ करके एक किताब तौरात लाई गई दुनिया वालों के सामने। लेकिन इसकी तारीख़ बिल्कुल साफ़ है कि बुख्त व नसर के हमले में ये जो किताबें तौरात के ताल्लुक़ से मानी जाती हैं, वो कलमी नुस्खे जो मौजूद थे वो उनके हमले में जला दिए गए। 600 साल के बाद फिर इस किताब की खोज की गई। उस 600 साल के बीच में इस किताब के साथ क्या हुआ, इसका इल्म फ़कत अल्लाह को है। यहाँ तक मैंने आपको तारीख़ बता दी थी। अब आज मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूँ वो काबिल गौर है कि किताब इदरीस से लेकर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद उनके मानने वालों ने एक गार से कुछ किताबी नुस्खे लाए और लाने के बाद उस पर रिसर्च किया तो नतीजा निकाला कि नहीं, ये किताब वो है जो हज़रत इदरीस पर उतारी गई थी। इराक़ में आज भी वो कौम मौजूद है जो साबिया के नाम से जानी जाती है। उनका ये मानना है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर जो किताब उतरी थी उसके 5 और 6 सतर जो हमारे पास मौजूद है वही हमारे लिए आसमानी किताब है और हम उसी को फॉलो करते हैं और उसी के पेश नज़र वो अपना मज़हब चलाते हैं।
اس کے بعد آپ آ جائیے، قرآن مجید نے خود کہا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم پر بھی اللہ رب العزت نے صحیفے اتارے، مگر اس کے نسخے آج بھی ہمیں اور آپ کو نہیں ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے جو نسخے تھے یعنی توریت، میں نے اس کے ڈیٹیلز کو آپ تمامی لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ یہ تو وہ پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، لیکن اس دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ آئے جن کے نبی ہونے اور نہ ہونے پر شک ہے۔ انہیں اوتھینٹک کے ساتھ نبی کہا بھی نہیں جا سکتا اور ان کی نبوت کا بھی مکمل انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک نام آتا ہے زردشت کا۔ زردشت یہ اس کا نام ہے جن کے تعلق سے مجوسیوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ ان کے پیغمبر ہیں، وہ ان کے پیغمبر ہیں، اور ان پر جو کتاب اتری تھی وہ زند زبان میں اتری تھی جس کا نام تھا اوستا۔ اور اوستا کے بارے میں یہ تاریخ آتی ہے کہ اوستا جیسی اتری تھی، کافی موٹی تھی کتاب وہ، لیکن گھٹتے 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 آج اس کا 10واں حصہ بھی مجوسیوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ ان سے پوچھیں گے، ان کی تاریخ پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا ہمارے باپ نے دیا، دادا نے دیا، بس اتنی ہی بات ہو کر کے ختم ہو جائے گی۔ تو مجوسیوں کے نزدیک جو نبی زردشت ہیں ان پر جو کتاب اتری اوستا میں بھی یہ بات صاف ستھرے طور سے ہے موجود کہ بھئی اس کتاب کے آنے میں، اس کتاب کے قلمی نسخے بننے میں، اس کتاب کو کتابی شکل دینے میں بہت ساری پرابلم اور بہت سارے مرحلے گزرے ہیں۔ نتیجتاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کتاب کے بھی آنے میں بہت طریقے کے شک و شبہات ہیں۔ اس کے بعد آپ آ جائیے ہندو مذہب کی طرف۔ ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں 3 کتابوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے۔ پہلا ہے وید، دوسرا ہے اپنیشد اور تیسرا ہے پران۔ یہ 3 کتابیں وہ ہیں جو ہندو دھرم میں بھی آسمانی کتاب مانی جاتی ہیں، اور پران کو لگ بھگ 10 حصوں میں ان لوگوں نے بانٹا ہوا ہے۔ 10 حصے پران کے تعلق سے کہے جاتے ہیں۔ یہ کس پیغمبر پر اتری اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ جیسی اتری تھی ویسی ہی ہے، اس پر بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، مگر یہ کتاب تھی۔ یہ کہاں سے آئی؟ زمینوں کی کھدائی کی گئی، اس کے نسخے نکل آئے، لوگوں نے مان لیا کہ یہ آسمانی کتاب ہے، دیٹس آل، بات ختم۔ اس کی کیا تاریخ ہے اس پر کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ان تمام کتابوں میں، چاہے اوستا کا میں نام لوں، چاہے کتاب ادریسی کا نام لوں، چاہے میں سابیہ کی کتاب کا نام لوں، چاہے میں پران کا نام لوں، تو آپ کو ایک بات سن کر بہت تعجب ہوگا کہ ان کتابوں میں کچھ رہے نہ رہے مگر ایک کامن بات ہے کہ ہم آخری نبی نہیں ہیں، بلکہ ہمارے بعد ایک آخری نبی آئے گا۔ ہم آخری نبی نہیں ہیں بلکہ ہمارے بعد ایک آخری نبی آئے گا۔ اوستا میں تو وہ لفظ لکھا گیا ہے کہ وہ آخری نبی رحمت للعالمین ہوگا، جو قرآن میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اوستا میں تو یہاں تک یہ لفظ موجود ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہوگا۔ اور کمال کی بات، پران کا جو ایک حصہ ہے اس کے اندر یہ واضح طور سے لکھا گیا ہے کہ ایک آخری پیغمبر اس دنیا میں آئے گا، ایک آخری پیغمبر جس کی ماں کا نام قابل اعتماد، بھروسہ کرنے والا، آمنہ کا مطلب ہی ہوتا ہے بھروسہ کرنے والا، جس پر بھروسہ کیا جائے، اور اس کے باپ کا نام اللہ کا غلام، عبداللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ وہ آخری نبی ہوگا جس کی ماں کا نام قابل اعتماد اور باپ کا نام اللہ کا بندہ ہوگا، اور وہ ریگستان میں پیدا ہوگا۔ اسے اس کے گھر سے لوگ نکال دیں گے، وہ شمال کی طرف کئی 100 کلومیٹر دور جا کر کے بسے گا، لیکن پھر پوری میجورٹی کے ساتھ واپس وہ اپنے علاقے پر آئے گا اور پورے علاقے پر وہ قبضہ کر لے گا، اور اس کا جو رتھ ہوگا جس پر وہ سوار ہو کر کے آئے گا وہ اونٹ ہوگا، اس کا رتھ اونٹ، اور اس کے اونٹ کی رفتار ایسی ہوگی کہ صرف زمینوں پر نہیں بلکہ اس کے اونٹ کی رفتار آسمان کی طرف بھی ہونی۔ اس سے اشارہ معراج کی طرف تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں واحد ایسے ہیں جن کی سواری زمینوں پر نہیں چلی بلکہ ان کی سواری آسمان پر چلی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ پران میں یہ بات موجود ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ،
یعنی اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں نے انہی لوگوں کی کتابوں میں، پرانی کتابوں میں ہم نے ان چیزوں کا ذکر کر دیا ہے. یعنی کس کے بارے میں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر دیا ہے. تو چاہے اوستا ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے کوئی اور کتابیں ہوں، جس کے کتاب ہونے میں جو ابھی نسخے ہیں، شک ہے، ان میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے. آج میں پھر آپ تمامی حضرات کے سامنے توریت کے بعد ہم لوگ جس کتاب کا نام لیتے ہیں وہ نام کیا ہے؟ زبور. اس کی تھوڑی سی بات آپ لوگوں کے سامنے میں کر دوں. زبور کے تعلق سے آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ابھی پریزنٹ ٹائم جو زبور موجود ہے، جسے سام کہا جاتا ہے، اصل میں اس کتاب کا نام سام ہے، اور انگلش میں جو اس کے ورڈز آتے ہیں وہ ہے PSALM. اس میں P سائلنٹ ہے، L سائلنٹ ہے، سام. تو سام کا لفظ آتا ہے اور اسے دنیا میں زبور کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ آسمانی جو کتاب ہوتی ہے اس کے اندر اللہ کے احکام اترتے ہیں، قانون. تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا ہے، تمہیں فلانا کام سے بچنا ہے، تمہیں فلانا کام کرنا ہے. یہی ہے نا؟ جیسے ہمارے قرآن میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، ماں باپ کی سیوا کرنا ہے، عزت کرنا ہے بڑوں کی، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا ہے، یہ جانور تمہیں نہیں کھانا ہے، اس عورت سے تمہیں نکاح نہیں کرنا ہے نا ہمارے قرآن میں موجود. آسمانی جو کتابیں ہوتی ہیں ان میں یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں. مگر آج کے وقت میں جو زبور موجود ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر صرف اللہ کی حمد و ثنا ہے، صرف اللہ کی حمد و ثنا ہے، جس سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ زبور کا بھی کئی حصہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر احکام موجود نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کو دیگر مولوی حضرات نہیں بتا پائیں گے، جو بات میں آج آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. یہ تو زبور کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات تھی، جو آج کے وقت میں پریزنٹ ٹائم میں جو زبور دنیا کے ہاتھ میں موجود ہے، میں اس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اب آئیے، زبور کے بعد آپ تیسری کتاب کا نام کیا لیتے ہیں؟ بولیے. انجیل. انجیل کے بارے میں آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا کہ یہ جو انجیل ہے نا، یہ جو انجیل ہے یہ وہ نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ نے لکھائی تھی، بلکہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کسی کو انجیل لکھوائی نہیں تھی، انہوں نے انجیل لکھوائی نہیں تھی. اور آج کے وقت میں جو انجیل پائے جاتے ہیں، آپ کو سن کر تعجب ہوگا، وہ 4 ہیں. کتنے ہیں؟ 4. پہلے کو کہا جاتا ہے میتھیو، دوسرے کو کہا جاتا ہے مرقس MARSK، اور تیسرے کو کہا جاتا ہے لوقا، تیسرے کو لوقا کہا جاتا ہے، اور چوتھے کو یوحنا کہا جاتا ہے. جی، یہ 4 کتابیں ہیں انجیل، 4 کتابیں. سوچئے تو آج تک ہم لوگ ایک ہی پڑھتے تھے، انجیل بس، لیکن انجیل بھی 4 ہے. اور اس میں لکھا کیا گیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت لکھی گئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو کیسے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کیسی گزری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے. اور انجیل کا لفظی معنی سن لیجئے. انجیل کا لفظی معنی ہے خوشخبری دینا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گاؤں سے نکل کر جب دوسرے گاؤں جاتے تھے تو لوگوں سے کہتے تھے، میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں اگر تم مجھے اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ مانتے ہو. تب میں جو تمہیں بتا رہا ہوں تم اس پر عمل کرتے ہو تو جنت کی تمہارے لیے خوشخبری ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کامن لفظ تھا، خوشخبری. اسی پر اس کا نام لوگوں نے رکھ دیا انجیل، اور آج اسی نام سے یہ مشہور ہے. اور آپ کو یہ سن کر کے تعجب ہوگا کہ آج کے وقت میں انجیل لکھنے والے 70 سے زائد لوگ ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ 70 سے زائد انجیل لکھے گئے ہیں، 70. اور یہ جو 4 کتابیں ہیں جس کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا، میتھیو، مارکس، لوقا اور یوحنا، ان 4 کتابوں کو آج اگر اوتھینٹک مانا جاتا ہے عیسائی دھرم میں، تو اس کے پیچھے بھی ایک بڑی الگ کہانی ہے. فرانس کا ایک بہت بڑا ہسٹورین گزرا ہے، اس کا نام تھا والٹیئر. والٹیئر نے بڑی غضب کی بات لکھی ہے کہ جب 70 انجیلیں لائی گئیں تو کلیساؤں میں ہڑکمپ مچا کہ بھائی کہیں اتنی آسمانی کتاب ہوتی ہے، بھئی 1 ہوگی، 2 ہوگی،
3 ہوگی 4 ہوگی، 4 پارٹ مانا جائے جیسے توریت میں نے آپ کو گنایا نا توریت کے بارے میں، تو بھائی اس طریقے سے اگر ہو جائے تو بات صحیح ہے، وگرنہ پھر لوگ تو ہمارے اوپر ہنسیں گے۔ تو بات یہ ہوئی کہ ساری کتابیں کلیسا کے اندر لائی جائیں۔ کلیسا آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ چرچ لایا جائے اس کے اندر، اور وہ جو پرتمہ بنی ہوتی ہے نا چرچوں کے اندر، اس کے سامنے ایک میز رکھا جائے، میز پر ساری کتاب رکھی جائے، اس کو گھمایا جائے، جو گر جائے وہ ویسٹیج ہے، جو بینچ پر رہ جائے وہی کتاب ہے، مان لیا جائے اس کو۔ تو جب گھمایا گیا تو سب گر گئی، مگر یہ چار نہیں گری، تو لوگوں نے کہا بس یہی ہے جسے یوسف یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پسند کر رہے ہیں، اللہ کا بیٹا جسے پسند کر رہا ہے۔ یہ انجیل کی تاریخ ہے جو میں آپ کو شارٹ لفظوں میں بتا رہا ہوں، شارٹ لفظوں میں آپ کو یہ انجیل کی تاریخ بتا رہا ہوں۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ ان تمام کتابوں کی تاریخ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آج تک کسی نے ان کتابوں پر انگلی اٹھائی؟ جی کسی نے نہیں اٹھائی ان کتابوں پر انگلی، لیکن آج قرآن پر انگلی کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہے، یاد رکھ لیجئے، کہ ہر چور دوسرے کو بھی چور سمجھتا ہے، ہر فراڈ دوسرے کو بھی فراڈ سمجھتا ہے، ہر جھوٹا دوسرے کو بھی جھوٹا سمجھتا ہے۔ آج یہ تمام مذاہب کے لوگ جنہوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں ملاوٹ کی، یہ سارے لوگ ایک قرآن کے پیچھے اس لیے پڑ گئے کہ ہم سب غلط ہیں، اسے بھی غلط کر دیا جائے، لیکن جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ خود لے لے، اسے کون غلط کر سکتا ہے؟ اسے کون غلط کر سکتا ہے؟ اس پر کون انگلی اٹھا سکتا ہے؟ اس پر کون تہمت لگا سکتا ہے؟ کمال کی بات۔ اب ایک چیز اور سنیے، اب میں قرآن کی تاریخ کی طرف آپ لوگوں کو لانا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ میں اس کی تفصیل آگے بیان کروں گا۔ آج میں سوچ کر کے آیا تھا کہ جو قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں ہیں، میں ان کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے شارٹ لفظوں میں کروں گا، اور میں نے وہ کام کر دیا۔ لیکن قرآن کے تعلق سے ایک بات میں ضرور کہوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر میں اس پر پوری تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کروں گا۔ انجیل جو اتری ہے اس کی زبان تھی آرامی۔ کیا زبان تھی اس کی؟ آرامی۔ آرامی زبان میں انجیل اتری، لیکن آج کل کا جو انجیل ہے اسے جب آپ پڑھیے گا وہ یونانی زبان میں ہے۔ کون سی زبان میں ہے؟ یونانی زبان میں۔ اتری تھی آرامی زبان میں، بدل گئی یونانی زبان میں۔ اور آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ صاحب یہ یونانی زبان میں اس لیے بدلی کہ آرامی زبان کے بعد بہت ساری زبانیں ایسی آئیں جو آئیں مٹی، آئیں مٹی، آئیں مٹی۔ لیکن قرآن مجید کس زبان میں ہے؟ بولیے، قرآن مجید کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں، جس کو پڑھنے کی ہم لوگوں کو توفیق نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے اور اللہ ہم لوگوں کے حالات پر رحم کرے۔ قرآن مجید کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں۔ جو لوگ عرب جاتے ہیں اور جن کو عرب سے واسطہ پڑا ہے، عرب میں اگر وہ رہے ہوں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ قرآن پڑھیں، قرآن کے الفاظ، اور جب ایک عربی بولتا ہے اس کے الفاظ کو جب وہ ملائیں گے تو ان کو کوئی بدلاؤ اس کے اندر۔ کتنے سال ہو گئے قرآن کو اترے ہوئے عربی زبان میں؟ 1450 سال۔ 1450 سال کے بعد بھی عربی ویسے ہی بولی جاتی ہے جیسے پہلے بولی جا رہی تھی، کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ یہ قرآن کا سب سے عظیم معجزہ ہے اور اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے قرآن کے لیے اس زبان کا انتخاب کیا ہے جو قیامت تک مٹ نہیں سکتی ہے۔ زبانیں پیدا ہوئی، مٹ گئیں۔ ہماری اردوئی زبان کو لے لیجئے نا بھائی، ہماری اردو زبان کے ساتھ کیا حالات ہو گئے، ذرا سوچئے آپ۔ فارسی کو دیکھ لیجئے کیا حالت ہو گئی اس کی، سنسکرت کو دیکھ لیجئے کیا حالت ہو گئی اس کی۔ زبانیں بنتی گئیں، مٹتی گئیں، بنتی گئیں، مٹتی گئیں، مگر 1450 سال ہو گئے، عربی زبان جیسے 1450 سال پہلے بولی جاتی تھی ویسے ہی آج بھی بولی جاتی ہے۔ اس سے یہ بات ایک دم صاف ہے کہ اللہ نے قرآن کو ایک ایسی زبان میں اتارا کہ زبانوں کے پرابلم کی وجہ کر اس میں کوئی بھی کمی اور بیشی نہ ہونے پائے۔ یہ اللہ کا خاص احسان رہا ہے۔ آج قرآن پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، قرآن کے مقابلے میں آیتوں کو گھٹا کر کتابیں لکھی جا رہی ہے۔ یہ دنیا کرتے کرتے تھک جائے۔ آج یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ کام کیا جا چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی جب کبھی بھی کوئی قوم دوسری قوم پر مسلط ہوتی ہے
تو وہ دوسری قوم کی چیزوں کو مٹانے کا کام اور اپنی چیزوں کو لانے کا کام کرتی ہے۔ اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آج ملک ہندوستان میں مسلمان زیر ہے، آج لوگ اپنی چیزوں کو ہمارے سر پر تھوپ رہے ہیں، ہماری چیزوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ مسلمان اس سے بالکل برعکس تھا۔ مجھے بھگت سنگھ کا وہ سنٹنس یاد آتا ہے کہ اس سے جب پوچھا گیا، انگریزوں نے پوچھا کہ بھائی تم تو 550 سال سے یہاں غلام ہو، لیکن تم نے کبھی ان کے خلاف لال جھنڈا لے کر کے آواز نہیں لگائی، انقلاب زندہ باد کے نعرے ان کے خلاف نہیں لگائی، مغلیوں کے خلاف نہیں لگائی، تم نے ہمارے خلاف تم نے لگا دی۔ بڑا خوبصورت جواب اس نے دیا تھا کہ یہ جو مسلمان ہیں نا، یہ جس پیغمبر کو مانتے ہیں وہ بھی امین تھے، یہ لوگ بھی امین ہیں، اور یہ لوگ چیزوں کو لوٹنے نہیں بلکہ یہ آئے تھے ہندوستان کو سونے کی چڑیاں بنانے، اور انہوں نے بنا دیا، اور تم آئے تھے ہندوستان کو سونے کی چڑیاں سے مٹی کا چڑیاں بنانے، تم یہاں کے ساحلوں سے سونا لے جا کر کے اپنے ساحلوں پر گراتے ہو اور اس ملک کو مٹی بناتے ہو۔ تو جس نے ملک کو آباد رکھا، جس نے مسلمانوں نے جس نے اس ملک کو سرسبز و شاداب کیا، سونے کی چڑیاں بنائی، ہم اس کے خلاف کیسے بغاوت کرتے؟ مسلمانوں کا اپنا ایک مجاز رہا ہے، مسلمانوں نے اگر ہندوستان میں حکومت کی ہے تو مسلمانوں نے صرف دیا ہے، کسی کو دبایا نہیں ہے۔ تاریخیں لکھی جاتی ہیں اورنگزیب کے بارے میں، تاریخیں لکھی جاتی ہیں ٹیپو سلطان کے بارے میں، لیکن یہ لکھنے اور بتانے والے کون لوگ ہیں؟ بالکل پکا کٹر ہندووادی لوگ ہیں، جنہوں نے سوائے نفرت کے کوئی بھی محبت کا کام نہ کیا ہے نہ پھیلایا ہے۔ اور بدقسمتی ہے وہ ٹیپو سلطان کے بارے میں کیسی کیسی باتیں لکھتے ہیں، اورنگزیب کے بارے میں کیسی کیسی باتیں لکھتے ہیں۔ اگر بھائی اولڈ ہسٹری پڑھو گے تو تمہیں ان لوگوں کی سچائی معلوم پڑے گی کہ یہ وہ لوگ تھے جو مسجدوں سے زیادہ مندروں کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھاتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو مسجدوں سے زیادہ مندروں میں جلانے کے لیے، دیا جلانے کے لیے تیل دیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو مسجدوں سے زیادہ مندروں کا نظام بہتر بنانے کے لیے لنگر بھیجا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ آج ان پر الزام لگایا جاتا ہے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اچھائی کو مٹا دیں اور اپنا سب کچھ ہمارے سر پر مسلط کر دیں۔ اس سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اب تک جو تاریخ بتائی ہے صرف اس لیے کہ اسٹیپ وائز ذہن میں رکھیے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے بڑا لطف آئے گا قرآن کی تاریخ سننے میں۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کے حالات پر رحم فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔